सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ अफसा कोमल। पिछले 2 साल से इसराइल मासूम फ़लस्तीनियों पर बदतरीन मज़ालिम ढाता रहा। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की गई, लातादाद बच्चों, औरतों, सहाफ़ियों और मेडिकल वर्कर्स को बेदर्दी किया गया और अब आखिर में भूख को बतौर हथियार गज़ा में इस्तेमाल किया जाने लगा। इस सब के बाद बिल आखिर अमरीकी सदर ट्रंप ने फ़लस्तीनियों के सबसे बड़े मुजरिम इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के साथ मिलकर गज़ा अमन मंसूबा पेश कर दिया। इस मंसूबे को ड्राफ्ट करने के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान समेत 8 अहम मुस्लिम ममालिक के साथ पहले मुशावरत की और कल इस सारे जुल्म सितम के मरकज़ी किरदार नेतन्याहू के साथ मिलकर एक तरह से उसकी मर्ज़ी के मुताबिक ये प्लान फ़ाइनल किया। इस 20 निकाती ट्रंप प्लान का अगर हम जायज़ा लें तो इसका सबसे अहम नुक्ता है हमास को गज़ा के मामलात से मुकम्मल तौर पर अलग करना। मुआहदे के मुताबिक गज़ा को एक अमन बोर्ड के ज़रिए चलाया जाएगा जिसकी सरबराही अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। ये बोर्ड तब तक गज़ा को कंट्रोल करेगा जब तक फ़लस्तीनी अथॉरिटी इस्लाहात को मुकम्मल नहीं कर लेती। इस मुआहदे में इसराइली फ़ौज के गज़ा से इनखला का मरहलावार तरीक़ाकार शामिल किया गया है, मगर इसमें भी कोई मखसूस टाइम फ्रेम नहीं दिया गया है। एक तरह से इसे इसराइल की तसल्ली से मशरूत करार दिया गया है कि जब वो चाहेंगे मुकम्मल इनखरा होगा। सदर ट्रंप के इस मंसूबे के तहत गज़ा में मुस्लिम ममालिक की एक फ़ोर्स तैनात की जाएगी जो कि इसराइल के साथ और मिस्र के साथ मिलकर काम करेगी। साथ में गज़ा की जो पुलिस फ़ोर्स है उसको ट्रेनिंग भी दी जाएगी और फिर उसके बाद जब वो मुकम्मल फ़ाल होगी, यहाँ पर भी कोई टाइम लाइन नहीं दिया गया है। अब नाज़रीन, इस मुआहदे में गज़ा का जिक्र तो है लेकिन कहीं पर भी मगरबी किनारे का कोई तस्करा नहीं किया गया है। इस मुआहदे में न ही इसराइल को जो पिछले 2 साल में एक बदतरीन नस्ल कुशी होती रही उसके हवाले से जवाबदेह ठहराया गया या उसका कोई जिक्र किया हो, ना ही हमने देखा कि सदर ट्रंप ने जो गुफ्तगू की है नेतन्याहू के साथ उसमें उसके हवाले से कोई भी गिला शिकवा या जिक्र किया गया हो। जबकि आप लोग जानते हैं कि आलमी अदालत इंसाफ ने जंगी जराइम का मुर्तकिब होने पर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर रखे हैं, मगर इस मुआहदे में उनसे माफ़ी तक का कोई मुतालबा नहीं किया गया और यही वजह है कि नेतन्याहू ने इस मुआहदे को अपनी जीत करार दिया है। नेतन्याहू भी खुश हैं और मुस्लिम ममालिक भी इस मुआहदे की मुकम्मल तौर पर तायीद कर रहे हैं। इसमें सफ़े अव्वल में पाकिस्तान रहा। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ये मुआहदा सामने आने से पहले, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने से पहले ही इसकी हिमायत कर दी अपने सोशल मीडिया बयान के ज़रिए और कहा कि वो सदर ट्रंप के इस 20 निकाती मंसूबे का खैर मकदम करते हैं और इसका मकसद गज़ा में जंग के ख़ात्मे को यकीनी बनाना और अमन लाना है। वज़ीर आज़म ने ये जो उनकी सपोर्ट की है इसका जिक्र अमरीकी सदर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया। अब ताज़ा तरीन अपडेट ये है कि अमरीकी सदर ने हमास को 3 से 4 दिन का वक्त दिया है और साथ ही ये धमकी भी दी है कि अगर ये प्लान वो कबूल नहीं करेंगे तो इसके संगीन नताइज निकलेंगे। हम प्रोग्राम के पहले हिस्से में जानने की कोशिश करेंगे कि इस मुआहदे से कि अमन मुमकिन है या फिर इस मंसूबे से इसराइल को तमाम जंगी जराइम के हवाले से क्लीन चिट मिल गई है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुनीर अकरम साहब, पाकिस्तान के साबिक मुस्तकिल मंदूब बराए अक़वाम मुत्तहिदा। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीर साहब आपके वक्त के लिए। आप कैसे देख रहे हैं सदर ट्रंप के गज़ा अमन मंसूबे को? इस पर 2 तरह के रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं। एक तो हमने देखा मुस्लिम ममालिक बशमूल पाकिस्तान ने इसको फुली इंडोर्स कर दिया। पाकिस्तान ने तो अमरीकी सदर और नेतन्याहू की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इसको इंडोर्स कर दिया, जिसका उन्होंने जिक्र भी किया। जबकि नाक़िदीन की तरफ से इसको एक तरह से फ़लस्तीनियों के सरेंडर से तशबीह दिया जा रहा है, दूसरी तरफ हक़ खुद इरादियत की एक जो जंग है फ़लस्तीनियों की साल से, उसके भी ख़िलाफ़ करार दिया जा रहा है। तो हर तरह के इसके ऊपर मौक़िफ़ सामने आ रहा है। आप कैसे देख रहे हैं इस मंसूबे को? जी देखिए, इसमें काफ़ी सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं। अगर इस प्लान के तहत जंग रुक जाती है, आई थिंक दैट वुड बी इम्पोर्टेंट। और ये जो जेनोसाइडल जंग जारी की है नेतन्याहू ने, इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। तो अगर इस प्लान के तहत रुक जाती तो अच्छा है।
پر اس میں کچھ اور پازیٹیو چیزیں بھی ہیں، جو اینیکسیشن نہیں ہوگی، فلسطینیوں کو باہر نہیں نکالا جائے گا، پر اس معاہدے سے میرے خیال میں بہت ساری چیلنجز بھی سامنے نظر آ رہی ہیں۔ پہلی چیلنج تو یہی ہے کہ حماس مانے گا یا نہیں مانے گا۔ اب حماس کو ایک الٹیمیٹم دیا گیا ہے کہ 72 آورز میں آپ مان جائیں اور ریلیز کریں ہاسٹیجز کو وغیرہ۔ اگر نہیں مانتا ہے حماس تو پھر اسرائیل کو اجازت ہوگی جا کے جو کچھ وہ کرنا چاہتا ہے وہاں کرے۔ تو یہ پہلا چیلنج ہے۔ اس کے آگے بھی دوسری چیلنجز ہوں گی۔ اس میں پیلسٹینین اسٹیٹ کو فلی انڈورس نہیں کیا ہے۔ اس میں جو ٹرانس نیشنل اتھارٹی جو بن رہی ہے وہ ایک امریکن اتھارٹی ہوگی، انٹرنیشنل اتھارٹی نہیں ہوگی، اور ریجنل گارنٹیز مانگی جا رہی ہیں جو دینا مشکل ہوگا while اسرائیلی آکوپیشن کنٹینیوز، اور اس میں جروسلم کا ذکر نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں کافی ساری چیلنجز ہوں گی، پر اگر اس کے تحت سیز فائر ہو سکتا ہے that will be the major achievement۔ تو سب سے بڑا چیلنج تو خود نیتن یاہو نہیں ہوں گے، کیونکہ انہوں نے کل تو صدر ٹرمپ کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ معاہدہ اناؤنس ہوا یہ منصوبہ، لیکن اس کے بعد ہیبرو میں انہوں نے جو ایک بیان دیا آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا، اور اپنے لوگوں کو جب مخاطب کر رہے ہیں تو وہ کس انداز میں کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ آئی ڈی ایف وہیں پر رہے گی اسی ٹیریٹری کے اندر، کیونکہ صدر ٹرمپ تو کل کہہ رہے تھے کہ انخلا ہوگا، مرحلہ وار ہوگا، اور اس پر وہ بات کر رہے تھے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ فلسطینی ریاست کو کسی صورت بھی ہم نے تسلیم نہیں کیا اور نہ ہی کریں گے۔ سو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک طرح سے نیتن یاہو کو پچھلے 2 سال میں وہ جو کچھ کرتے رہے اس کے پر ایک کلین چٹ مل گئی کل یہ منصوبہ پیش کر کے، اور جس کو انہوں نے خود سے ہی ڈیفائی بھی کر دیا اپنے اگلے بیان میں؟ جی کلین چٹ تو نہیں ملی ہے، پر یعنی کہ نیتن یاہو نے یہ جو پلان ہے وہ مانا ہے پریشر کے تحت، کیونکہ امریکنوں نے اس کے اوپر پریشر ڈالا ہے۔ اسرائیل کی آئسولیشن بہت ہو گئی ہے، ان کا جو حملہ قطر پہ کیا تھا وہ بہت بڑی غلطی تھی ان کی، تو میرے خیال میں امریکنوں نے ان پہ پریشر ڈالا ہے اس کو ماننے کے لیے، پر نیتن یاہو اتنی آسانی سے یہ اپنی جو پوزیشن ہے وہ نہیں چھوڑے گا، اور یہ صحیح ہے کہ غازہ سے آئی ڈی ایف کو نکالنے کے لیے بھی یعنی کہ کنڈیشنز ہیں کہ جی جب نارملائز ہوگا، جب سیز فائر ہو جائے گا، اس کے بعد میں دوسری فورس آئے گی، پھر آئی ڈی ایف نکلے گا۔ تو اس میں بہت ساری چیلنجز ہیں، ایمبیگوٹیز ہیں، جس کو کلیریفائی کرنا ہوگا اور درست کرنا ہوگا، اور سب میں بڑی بات ہے کہ اس میں یہ امریکن پلان ہے، انٹرنیشنل پلان نہیں اب تک۔ تو میرے نظر میں جب تک اس کو کلیریفیکیشنز کی ضرورت ہوگی بہت سارے مسئلوں پر، اور اس کو اگر یونائٹڈ نیشن سے انڈورس کیا جائے تو دیٹ ول برنگ لیجیٹیمیسی ٹو دا پلان، وہ ابھی نہیں ہے۔ اور مسلم ممالک کو جو رول اس میں دیا جا رہا ہے اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی دیکھیں، مسلم ممالک کے رول تو صحیح ہے، ہونا چاہیے، کیونکہ ہماری ہمدردی ہے فلسطینیوں کے ساتھ، پر اگر مسلم ممالکوں کو رول ایسا دیا جائے جس میں ان کی خود کی پوزیشنز کمپرومائز ہو جائیں، وہ مشکل ہوگا۔ اس میں یعنی کہ ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہونا چاہیے فلسطینیوں کو ان کی جو حقوق ہیں ان کو ڈینائی کرنے کے لیے۔ تو اب ان کے حقوق اسٹیٹ ہوڈ وہ مانگ رہے ہیں، سیلف ڈٹرمنیشن ان کا مانا ہوا ہے، جروسلم ایز کیپٹل آف پیلسٹینین اسٹیٹ مانا ہوا ہے۔ تو ان چیزوں سے ہم نے خبردار رہنا ہے کہ جی ہماری پوزیشن ایسی نہ ہو جائے جہاں ہماری جو مانی ہوئی پوزیشنز ہیں عرب اور اسلامی دنیا کی، انٹرنیشنل کمیونٹی کی جو پوزیشنز ہیں، اس میں ہم اپنی پوزیشن کو کمپرومائز نہ کر پائیں۔
تو منیر صاحب، ہم پاکستان اپنی پوزیشن جو ماضی کی پوزیشن ہے، کیا یہ اس کے ساتھ الائن کرتی ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ کا منصوبہ 2 اسٹیٹ سلوشن کے حوالے سے سالہ سال سے جو پاکستان کی پوزیشن رہی ہے، یہ اسی سے مطابقت رکھتا ہے؟ آپ پرائم منسٹر شہباز شریف کی سپورٹ جس الفاظ میں انہوں نے کی وہ ایک چیز ہے، ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ جو دیگر عرب ممالک کے ساتھ اور مسلم ممالک کی آئی، اس کے اندر آخر میں ایک لائن ضرور ایڈ کی گئی ہے، اور وہ ہے کہ کچھ عرصہ دن پہلے صدر ٹرمپ سے جب ایک سوال ہوا تھا میڈیا کی طرف سے کہ کیا آپ نتن یاہو کو ویسٹ بینک کو انیکس کرنے دیں گے، تو انہوں نے کہا میں کسی صورت نہیں کرنے دوں گا۔ تو دیگر جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ ہے اس کے اندر اس کا ذکر ہوا کہ صدر ٹرمپ کو بھی ہم انڈورس کرتے ہیں اس کے بیان کو، اور اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے۔ تو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ پاکستان کی ماضی کی پوزیشن کے مقابلے میں آج صدر ٹرمپ کے اس پلان کے ساتھ مکمل طور پہ اس کی حمایت کرنے کو؟ جی دیکھیں، ہم نے جو سپورٹ ایکسپریس کیا ہے وہ ایک جنرل سپورٹ ہے کہ ٹرمپ صاحب کا جو پلان ہے، ان کے جو ارادے ہیں کہ امن آئے خطے میں اور جو فلسطین اور اسرائیل کا مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے، وہاں تک تو سپورٹ کرنا صحیح ہے، پر اس میں ڈیٹیلز میں بہت ساری ایمبیگوٹیز ہیں جس کو کلیریفائی کرنا ہوگا، اور ہم نے یہی دیکھنا ہوگا کہ جو بھی کلیریفیکیشن ہو، جس طرح سے یہ آگے بڑھتی ہے بات، تو اس میں جو انٹرنیشنل لیجیٹیمیسی ہے، جو انٹرنیشنل پوزیشن ہے فلسطین اور اسرائیل کے مسئلے کے اوپر، وہ کمپرومائز نہ ہو، اور وہ ہماری پوزیشن اس کے تحت ہی ہے، ہماری پوزیشن انٹرنیشنل لیگیلٹی کے تحت الائنڈ ہے، اس کو ہم نے کمپرومائز نہیں کرنا ہے۔ اور پھر اس ساری بات کو اگر اس طرح ہم کنکلوڈ کریں کہ آپ کا جو اوور آل آپ نے یہ بات کی ہے کہ جو غزہ میں بربریت 2 سال سے جاری اور اس وقت اپنی انتہا کے اوپر ہے، اب تو بھوک کو بطور ہتھیار استعمال کیا جا رہا ہے، سو یہ صرف اس کا حاصل وصول سب یہ ہے کہ وہ خون ریزی رک جائے گی؟ اس کے علاوہ جو آکیوپیشن کا مسئلہ ہے، ایکسپینشن اسرائیل جو اس کے حوالے سے اپنے عزائم رکھتا ہے اور کھل کر اظہار کرتا ہے، وہ آج بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاہدہ تو ہماری حق میں ہی جاتا ہے، سو وہ ساری باتیں سیکنڈری ہیں، یہ صرف فی الحال کے لیے خون ریزی رک جائے گی، اسی کے اوپر صبر شکر ہونا چاہیے؟ جی، جو جنگ جاری ہے اس کو روکنا بہت ضروری ہے، فلسطینیوں کے لیے جو جینوسائیڈ ہو رہی ہے اس کو روکنا بہت ضروری ہے، تو ہم عرب ممالک، عرب دنیا، اسلامی دنیا، ہماری یہ مجبوری ہے کہ ہم اس جنگ کو رکوائیں کسی نہ کسی طریقے سے، اور اگر ٹرمپ صاحب کے پلان سے رک جاتی تو اچھا ہے، پر اس میں آگے مشکلات کافی ہوں گے۔ جو امیجیٹ مشکلات یہی ہے کہ جی حماس مانے گا یا نہیں مانے گا، کیونکہ حماس سے کہا گیا ہے کہ آپ ہتھیار چھوڑیں اور آپ یا ایمنیسٹی مانگیں یا ایگزائل میں چلے جائیں۔ اب وہ جنگ 3 سال سے وہ لڑ رہے ہیں، وہ مانیں گے یا نہیں مانیں گے، یہ پہلی بات یہی تو دیکھنے کی ہے ہمیں کہ وہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں۔ ٹھیک، اور اب آج حماس کو 3 سے 4 دن کا وقت صدر ٹرمپ نے دیا ہے اس کا جواب دینے کے لیے۔ یو این کے حوالے سے بھی اس کے اندر جو ایک ہی جگہ پر ذکر ہے منیر صاحب، وہ ہے امداد کیسے دینی ہے، اس حوالے سے اس میں یو این کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس سے ماضی میں جو یو این میں قراردادیں جو ایک موقف رہا، اس میں سے کسی چیز کو انکلوڈ نہیں کیا گیا، ایک بڑا محدود قسم کا رول یہاں پر اسائن کیا گیا ہے یو این کے لیے، اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل، یہ ایک بات ہے جس پہ ہمیں تھوڑی سی سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہاں یونائٹڈ نیشنز کا رول صرف ہیومینیٹیرین اسسٹنس میں دیا ہے، جیسے آپ نے کہا امداد دینے کے لیے، ٹھیک ہے، وہ بھی غنیمت ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کا رول انہوں نے مان لیا ہے، کیونکہ یونائٹڈ نیشنز سب میں بہتر پوزیشن میں ہے انٹرنیشنل اسسٹنس دینے کے لیے، امپارشل پارٹی۔ پر جو ٹرانزیشنل حکومت ہوگی، وہاں کمیٹی ہوگی، کمیٹی گورننگ بورڈ ہوگا، اس میں یونائٹڈ نیشن کوئی رول نہیں دیکھا میں نے، اور وہ کمیٹی بنائی جائے گی جس میں ٹرمپ صاحب صدر اس کی سربراہ کریں گے، صدارت کریں گے۔ اس میں ٹرمپ انہوں نے ٹونی بلیئر صاحب کی جو ہے ان کی وہ بھی شامل ہوں گے، اور پتہ نہیں اور کون ہوگا، تو یہ یعنی کہ یونیلیٹرل ہوگا جب تک کہ یہ سلامتی کونسل یا جنرل اسمبلی سے انڈورس نہیں ہوتا اس قسم کی ٹرانزیشنل گورنمنٹ، تو اس کی لیجیٹیمیسی پوری نہیں ہوگی۔ تو ہم نے دیکھنا ہے کہ آگے کس طرح سے اس پلان کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے۔
کہاں نہ کہاں میرے نظر میں اگر ہم یونائٹڈ نیشن سے انڈورسمنٹ دلوا سکتے ہیں جو بھی ٹرانزیشنل گورنمنٹ ہو وہ بہتر ہوگا اور لیجیٹمیسی بڑھ جائے گی اس کی۔ بہت بہت شکریہ منیر اکرم صاحب۔ آپ سمجھتے ہیں کہ فی الحال اس سے امن بھی ہو جاتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی بات ہوگی، لیکن اس کے حوالے سے چیلنجز ضرور اس پہ عمل درآمد کے حوالے سے موجود رہیں گے۔ ناظرین دیکھتے ہیں کہ حکومت پاکستان بھی مزید اس کو ڈیفائن کرتی ہے کہ کن بنیادوں پر اس کو مکمل طور پر اس کی تائید اور حمایت کی گئی ہے۔ ایک بریک کی طرف جاتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور پنجاب حکومت سی ایم پنجاب مریم نواز کے درمیان ٹھن گئی ہے، اس کی کیا تفصیل ہے آپ کے سامنے رکھیں گے ایک بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ صدر ٹرمپ کے غزہ امن پلان اور پاکستان کی طرف سے اس کی مکمل تائید کو حکومتی اتحادی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کیسے دیکھتی ہے، اس کے حوالے سے بھی ہم پروگرام کے سلسلے میں بات کریں گے، جبکہ دوسری طرف سیلاب متاثرین کو امداد دینے کے طریقہ کار اور مشترکہ مفادات کونسل میں 6 نہروں کے طے شدہ معاملے کو وزیر اعلیٰ مریم نواز کی طرف سے دوبارہ زیر بحث لے کر آنے پر پاکستان پیپلز پارٹی اور حکومت میں ایک طرح سے ٹھن گئی ہے، اور آج اس کی گونج ہم نے دیکھا قومی اسمبلی اور سینٹ میں بھی سنائی دی، جہاں پیپلز پارٹی نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے بیان بازی پر سخت رد عمل دیتے ہوئے دونوں ایوانوں کے اجلاس سے واک آؤٹ کر دیا۔ پیپلز پارٹی کے رہنما نوید قمر نے کہا کہ ان حالات میں ہمارے لیے بہت مشکل ہے کہ حکومتی بینچز پر بیٹھیں، کم از کم ہمیں عزت تو دی جائے۔ اس کے جواب میں وزیر قانون تارڑ نے پیپلز پارٹی کو منانے کی کوشش کی، ان سے معذرت بھی کی۔ وزیر قانون نے تو ایک طرح سے معذرت کی ہے، لیکن سینٹ کے اجلاس میں پیپلز پارٹی نے یہ مطالبہ کیا کہ جب تک مریم نواز معافی نہیں مانگیں گی ہم کسی قانون سازی کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اس کے جواب میں وزیر اعظم کے مشیر سینیٹر رانا ثناءاللہ نے مریم نواز کا بھرپور دفاع کیا اور کہا کہ وزیر اعلیٰ نے کوئی ایسی دھمکی نہیں دی، انہوں نے اپنا وہی موقف دہرایا ہے جو مشترکہ مفادات کونسل میں پہلے بھی سامنے رکھا تھا۔ کیا حکومت کا یہ رویہ ناظرین پیپلز پارٹی کو یہ جو اہم اتحاد ہے حکومت کے ساتھ یہ ترک کرنے پہ، ختم کرنے پہ مجبور کر سکتا ہے؟ اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سید نیر بخاری صاحب۔ بہت بہت شکریہ بخاری صاحب آپ کے وقت کے لیے۔ ان معاملات پر جانے سے پہلے ایک اہم معاملہ جس کی پہ پاکستان نے بھی بھرپور اپنا موقف دیا ہے، وہ امریکی صدر ٹرمپ کی طرف سے غزہ امن کا جو انہوں نے منصوبہ پیش کیا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کیسے دیکھ رہی ہے اس منصوبے کو اور پاکستان کی طرف سے اس کے انڈورسمنٹ کو؟ شکریہ۔ گزارش یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کی قیادت ہمیشہ جو ایشوز ہیں اس کو ریزالو کرنے کے لیے ڈائلاگ پہ بلیو کرتی ہے، وہ نیشنلی ہوں یا انٹرنیشنلی ہوں، اور جو رائٹس ہیں فلسطینینز کے ان کا موقف کی ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے تائید کی، جناب قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے، اور اوبویسلی ہم نے جو فادر آف دی نیشن جو انہوں نے جو موقف تھا اس موقف کی۔ لیکن آج جو حالات ہیں کہ کتنے عرصے سے اتنی بڑی خون ریزی ہو رہی تھی، اور پھر پاکستان کی حکومت نے ہمیشہ موقف اختیار کیا فلسطینیز کی حمایت پہ، اور انٹرنیشنل کمیونٹی سے یہ کہا کہ اس جنگ کو بند کروایا جائے۔ بے شمار فلسطینی بچے، بوڑھے، عورتیں، جوان، کوئی 60-70 ہزار سے زیادہ شہید ہو چکے ہیں، لاکھوں زخمی ہیں، غزہ بالکل برباد ہو گیا ہے، اور اگر ایک سلوشن پہ آمادگی ظاہر کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے کوئی پازیٹیو ریزلٹس نکلنے چاہیے، اور جو اناؤنسمنٹ ہے اس کی اصل بات ہے اس کی امپلیمنٹیشن، کیونکہ دیکھنا یہ پڑے گا کہ جو 65 وار کے ایشوز تھے اور جو آکوپیشن تھا اسرائیل کا، اس پہ آیا کیا موقف اختیار اسرائیل کرتا ہے، اور یہ جو پروپوزل ہے اس پہ امپلیمنٹیشن کیسے ہوتی ہے وہ وقت آنے پہ دیکھا جائے گا۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پہ جو 2 اسٹیٹ کنسیپٹ ہے اس کو ایکنالجمنٹ، اور پرٹیکولرلی اسرائیل کا ایکنالج کرنا فلسطین کو ایز اے اسٹیٹ، اور پھر پرٹیکولرلی ان کی قربانیوں کی وجہ سے یورپین بہت سارے ممالک نے ان کو ریکگنائز بھی کیا فلسطین کو۔ لیٹس ہوپ کہ وہاں پہ اس خطے میں امن کے لیے جو کاوشیں ہو رہی ہیں اور پاکستان کی گورنمنٹ نے انڈورس کیا تو فار
बेटर रिजल्ट्स और पॉजिटिव रिजल्ट्स के लिए सपोर्ट किया है। ठीक है बुखारी साहब, अब जो सियासी मामलात मुल्क में चल रहे हैं, ऐसा क्या हुआ कि बात इस नहज पर पहुंच गई कि आज पीपल्स पार्टी को मरियम नवाज के बयानात के जवाब में कौमी असम्बली और सेनेट से वॉकआउट करना पड़ा? देखिए जी, अगर मरियम नवाज साहिबा पॉलिटिक्स को इस एग्रेशन के अंदाज के मूड में करेंगी तो फिर इससे मामलात ख़राब हो जाएंगे। ठीक है, उनके पास पंजाब में बड़ी वास्ट मेजॉरिटी है, उनको किसी पे डिपेंड नहीं करना पड़ता, लेकिन उनको ये ध्यान में रखना चाहिए कि उन्हीं की जमात की वफाक में गवर्नमेंट है और वफाक की गवर्नमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर चल नहीं सकती, बन नहीं सकती। और जो इंटर प्रोविंशियल इश्यूज हैं इनको रिजॉल्व करना, बैठ के रिजॉल्व हो जाना चाहिए था और रेस्ट्रेंट होनी चाहिए थी ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से और बिलखुसूस गवर्नमेंट में जो बैठे हुए हैं, जो कैबिनेट है, जो चीफ मिनिस्टर हैं, वो जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो उनकी कैबिनेट है, रेस्ट्रेंट तो उनकी तरफ से आनी चाहिए। चेयरमैन बिलावल ने आज कोर्ट की गलत बात कर दी जिससे वो सीखपा हो रही हैं कि मेरा पानी मेरी मर्जी। देखिए, अगर ये बात तो फिर हिंदुस्तान भी कहता हमारा पानी हमारी मर्जी, तो जो अपर राइपेरियन के अपने राइट्स हैं, लोअर राइपेरियन अपने इंटरनेशनल लॉज हैं इसमें। जी, मैं बुखारी साहब, अगर आपने ये फॉलो किया हो, एक तसलसल रहा दोनों तरफ से बयानात का, जब बिलावल साहब उनको जो मशवरे देते हैं वो ऐसा नज़र आता है कि वो उनको पसंद नहीं आ रही है बात। वो कहती हैं हमारे काम में मुदाखलत की जा रही है और मुफ्त के मशवरे दिए जा रहे हैं, जैसा कि इमदाद के हवाले से उन्होंने कहा कि बात की जाए, लेकिन वो कहती हैं आप NFC फंड्स खुद इस्तेमाल नहीं करते तो हम भी क्यों ना इस्तेमाल करें। इसी तरह जी, इस तरह मैं आपके सामने दीगर पॉइंट्स भी बाद में रखूँगी, इस पर आप पहले रिस्पॉन्ड कर दें। देखें, बात यह है, चेयरमैन बिलावल ने ये कहा कि आप BSP के पास एक रिकॉर्ड है, डाटा है, अभी जो ये असेसमेंट निकाल रहे हैं और अभी जो लिस्टें जो बनाएंगे, इनके पटवारी बनाएंगे और इनके MPs और MNAs बनवाएंगे, तो फिर वो फेवरेटिज्म और लाइकिंग और डिसलाइकिंग चलेगी। एक डाटा मौजूद है और वो डाटा जिसको इंटरनेशनली रिकग्निशन है, वर्ल्ड बैंक ने रिकग्नाइज किया है, यूनाइटेड नेशन ने रिकग्नाइज किया कि एक ट्रांसपेरेंट जरिए के जरिए इमदाद तकसीम होती रही है, BSP के फंड तकसीम होते रहे हैं। हमने ये कन्फाइन नहीं किया कि आप 10,000, क्योंकि एक अवेलेबल डाटा है और नादरा के पास डाटा है, नादरा हम नहीं कंट्रोल करते और नादरा का प्रिपेयर डाटा है, तो आप चाहते थे कि डाटे को यूटिलाइज किया जाए जो BSP के पास है और उसके जरिए इमदाद फराहम की जाए। वो अमाउंट की बात कर रही है सर, वो डेटा से आगे बढ़कर वो कहती हैं हमने 50,000 से लेकर 10 लाख तक की इमदाद देनी है और BISP के 10,000 से उनका क्या बनेगा। ये चेयरमैन ने कहा कि सिर्फ आप 10,000 दें। आपके पास अगर डाटा है, आपके पास वो नंबर्स हैं, आपके पास उनका NIC और फैमिली का रिकॉर्ड है, आप 10 लाख दे दें थ्रू BSP दे दें। सिर्फ उनको तकलीफ ये है कि BSP पे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब का नाम है, वो समझते हैं कि ये प्रोटेसाइज होगा। हालांकि इसको ये एक्नॉलेज करें ना करें, इंटरनेशनली इसको प्रोग्राम को पजीराई मिली है, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इसको एक्नॉलेज किया हुआ है, तो इस पे वो पॉलिटिक्स ना करें, लोगों की मदद करें और कम से कम उनकी तरफ से रेस्ट्रेंट आनी चाहिए। दे शुड रियलाइज कि हम इस कोलिशन की कॉस्ट पे कर रहे हैं, पॉलिटिकल कॉस्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे कर रही है, वो तो अपनी कैबिनेट से एंजॉय कर रहे हैं, हम तो कैबिनेट को स्लॉट को लेकिन क्या ये कॉस्ट पे करने का कोई फायदा बुखारी साहब आपको हो रहा है? जो बैनुल अक़वामी मामलात हैं उसमें तो उस दिन भी पीपल्स पार्टी से एक बयान आया था कि हमसे कोई मुशावरत नहीं हो रही है। सो कुछ दिनों में हमने पीछे देखा है कि इतना ज़्यादा हुकूमत कोई मुशावरत नहीं कर रही, एतमाद में नहीं ले रही, एक इत्तेहादी के तौर पर नहीं लेकर चल रही, और साथ ही ये जो नहरों का मामला है इस पर कुछ खामोशी सी छा गई थी। अब क्यों मरियम साहिबा को भी आपकी नज़र में ज़रूरत महसूस हुई कि उन्होंने इसका दोबारा तज़किरा किया कल? देखिए, नहरों के मामले पे ऑब्वियस था कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट डिसीजन ले लें, और 91 का जो अकॉर्ड था वो उसमें भी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की जो कमेटी थी वो इन्वॉल्व थी, और मैं समझता हूँ कि जो मौक़िफ़ वो उनका है इंटरनेशनली भी, तो ज़रूरत तो उनकी है। हम क्यों बैठे हैं? हम इस सिस्टम की कॉन्टिन्यूटी की वजह से बैठे हैं। हम ये चाहते थे कि इस मुल्क में जमहूरी अमल चलता रहे, इसमें डिस्ट्रप्शन ना आए, इंटरप्शन ना आए। अगर उनको ये बात पसंद नहीं, क्योंकि हमने जमहूरियत के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, इनसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं, हमारी शहादतें हैं, हमारे कोड़े हैं, और हमने भी बर्दाश्त किया, एग्जाइल बर्दाश्त किया,
لیکن ان کا انداز سیاست مختلف ہے، ہمارا انداز سیاست مختلف ہے. لیکن ان دی لارجر انٹرسٹ آف دی نیشن، ان دی لارجر انٹرسٹ آف دی ڈیموکریسی ہم نے یہ کڑوی گولی کھائی. ہم نے تو کہا اگر ہم گورنمنٹ میں شامل نہ ہوتے تو یہ سسٹم ہی بیٹھ جاتا. لیکن آج ہم وڈرا کر جائیں، کانسٹیٹیوشنلی 169 نمبر از ریکوائرڈ. نون کے پاس 169 نمبر ہے، ہمیں مائنس کر لیں. پرائم منسٹر شہباز شریف ووٹ آف کانفیڈنس دے سکتے ہیں نیشنل اسمبلی میں؟ نو. باوجود اس کے پاس ان کے پاس اور اتحادی ہیں. آیا پی ٹی آئی کے پاس جو اسٹرینتھ ہے وہ ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے یا ان کو یہ شامل کریں گے؟ تو پھر تو یہ گورنمنٹ میں بیٹھ سکتے ہیں. تو وی وڈ لو ٹو سٹ ان اپوزیشن. لیکن ہم نے تو ایک نیشنل انٹرسٹ میں ان کا ساتھ دیا، بغیر کچھ ڈیمانڈ کیے، بغیر کچھ حاصل کیے. پریزیڈنسی ہمارے پاس ہے اور آپ کو پتا ہے کہ پریزیڈنسی میں آرٹیکل 48 کے ذریعے پریزیڈنٹ ہیز ٹو ایکٹ آن دی ایڈوائس آف دی کیبنٹ یو نو. تو بات یہ ہے کہ ان کو ریلائز کرنا چاہیے سسٹم کی کنٹینیوٹی کے لیے، اس ملک میں جمہوریت کے لیے یہ نظام چلتا رہے، لوگ اپنا رائٹ آف ووٹ ایکسرسائز کرتے رہے. نظام کے حوالے سے تو بخاری صاحب آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے آج کل جو سرگرمی چل رہی ہے. ہمیں نون لیگ کی حکومت بہت کانفیڈنٹ نظر آتی ہے اور بظاہر ایسا نظر آتے وہ اپنی ایکویژن میں کسی اور کو دیکھتے بھی نہیں. ویری کوئکلی اب آج جو وزیر قانون نے معافی مانگی ہے وہ آپ لوگ قبول کرتے ہیں یا مریم نواز کو ہی خود وضاحت دینی ہوگی، اسی پہ اکتفا ہوگا؟ دیکھیں اگر تو غلطی لا منسٹر نے کی ہے تو پھر تو ہم ان کی معافی قبول کرتے ہیں. غلطی تو انہوں نے نہیں کی ہے. آیا وہ ایکنالج کرتی ہیں اس بات کو کہ جو معافی اس نے مانگی ہے میں اس کو ایکنالج کرتی ہوں؟ جب دیکھیں ان کی جو پروونشل کیبنٹ ہے، ان کی جو ادھر انفارمیشن منسٹر ہے ان کا لہجہ دیکھ لیں، ان کی جو سینئر منسٹر ہے ان کا لہجہ دیکھ لیں، مریم صاحبہ کا اپنا لہجہ دیکھ لیں. جو کولیشن پارٹنرز کے ساتھ ایسا لہجہ نہیں ہوتا. اس لہجے سے معاملات خراب ہوتے ہیں، بہتر نہیں ہوتے. اور خدا کے لیے اس ملک میں جمہوری عمل کو آگے چلنے دیں، اس پارلیمانی نظام کو آگے چلنے دیں. جی پاکستان پیپلز پارٹی نے تو بڑی کاسٹ پے کی ہے اس کے لیے. بہت بہت شکریہ. سید نعیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، پیپلز پارٹی کا موقف پیش کر رہے تھے. دیکھتے ہیں کہ یہ ساری صورتحال واقعی اس اتحاد کو خطرے میں ڈالے گی یا حکومت ابھی بھی کوئی صلح صفائی کر لے گی. پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ہم بات کریں گے جہاں پر ایک عجیب سی صورتحال سامنے آئی. کل وزیر اعلیٰ کے پی نے عمران خان سے ملاقات کی اور علیمہ خان عمران خان کی بہن اب یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ انہوں نے علیمہ خان کے حوالے سے شکایات لگائی ہیں. اس کی کیا تفصیل آپ کے سامنے رکھیں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. کل وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے ملاقاتوں کا دن نہ ہونے کے باوجود عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ایک طویل ملاقات کی. گنڈاپور نے تو اس حوالے سے کوئی تفصیل سامنے نہیں رکھی ہے، مگر آج اس کے حوالے سے کچھ تفصیلات سامنے آنا شروع ہو چکی ہیں. علیمہ خان نے، عمران خان کی بہن، انہوں نے بتایا کہ گنڈاپور نے اس ملاقات میں ان کے حوالے سے شکایات عمران خان کے پاس وہ لے کر گئے تھے. اور علیمہ خان یہ بتاتی ہیں کہ گنڈاپور نے عمران خان کو بتایا کہ علیمہ خان پارٹی کی چیئرپرسن بننا چاہتی ہیں اور وہ ایجنسیز کی سہولت کار ہے اور ساتھ ہی کہ جو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ہے وہ بھی انہی کے کنٹرول میں ہے. وزیر اعلیٰ گنڈاپور، ہم نے ناظرین جو پہلے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کارکنان کی طرف سے کافی تنقید کی زد میں ہیں. آج ان کی کابینہ سے بھی 2 وزراء فیصل ترکئی اور عاقب اللہ خان نے استعفیٰ دے دیا ہے اور ان کے استعفوں کو پی ٹی آئی اس کے جو سینئر رہنما ہیں اسد کیسر صاحب، انہوں نے ایکس پر پوسٹ کر کے اس کا اعلان کیا ہے. ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ممکنہ طور پر گنڈاپور صاحب نے عمران خان سے کیا بات کی، علیمہ خان کے حوالے سے وہ کیوں الزامات لگا رہے ہیں جیسا کہ وہ خود بیان کر رہی ہیں، اور صوبائی وزراء کے استعفوں کے پیچھے کیا وجوہات ہیں. اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما تیمور سلیم جھگڑا صاحب. بہت بہت شکریہ جھگڑا صاحب آپ کے وقت کے لیے. اب آج جو بیانات سامنے آ رہے ہیں، علیمہ خان کا بالخصوص جو بیان ہے اس نے تو سب کو حیران کر دیا ہے. کل سے یہ سوالیہ نشان تھا کہ کس طریقے سے آج ملاقات کا کل دن بھی نہیں تھا لیکن گنڈاپور صاحب کی ایک طویل ملاقات عمران خان صاحب سے ہو گئی اور آج علیمہ خان بتاتی ہیں کہ اس کا ایک بڑا مقصد اس ملاقات کا علیمہ خان کے خلاف بھڑکانا تھا عمران خان کو. سو اس حوالے سے آپ ہمیں کیا بتائیں گے؟ کیا سی ایم صاحب کا یہی مقصد تھا کل عمران خان سے ملاقات کا؟ دیکھیے، میں سی ایم صاحب کا ترجمان تو نہیں ہوں. پہلی 2 باتیں تو میں یہ کہوں گا کہ ایک، جہاں تک علیمہ خان کا تعلق ہے وہ عمران خان صاحب کی بہن ہے
میں نے تو صرف یہ ایڈمائر کیا ہے کہ جس بہادری کے ساتھ انہوں نے عمران خان کا میسج یا جس اوپننیس کے ساتھ انہوں نے بات کی ہے، اور جتنی بھی کبھی میری انٹریکشن ہوئی ہے، فار ایگزامپل جب میرا نام کیبنٹ میں جو ہے وہ لیا جا رہا تھا تو اکثر جو پیغام عمران خان کا ہوتا تھا علیمہ خان سے آتا تھا، مجھے انہوں نے ایکسپلسٹلی کئی مواقعوں پہ کہا کہ ان کی پوزیشن کنسٹرینڈ اس لیے ہے کہ نہ ان کا سیاست میں کوئی رول ہے اور نہ وہ سیاست میں کوئی رول چاہتی ہیں. تو یہ تو میں آپ کو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن جو ہے وہ دے سکتا ہوں، اور باقی عمران خان کی بہن کا کسی انٹیلیجنس ایجنسی کے ساتھ جو ہے وہ منسلک ہونا، that تو is just a joke. اب دیکھیے ہم نے جلسے میں دیکھا کہ گنڈا پور صاحب تقریر کر رہے ہیں تو لوگ سامنے سے جوتے بھی لہرا رہے ہیں. یہ ویژولز ہمارے سامنے آئے جو سوشل میڈیا پر علی محمد خان صاحب سے تقاضا کر رہے ہیں کہ آپ ری ٹویٹ کی نہیں کرتے بیانات کو. عدم اعتماد، مس ٹرسٹ کارکن اور قیادت کے درمیان. دوسری طرف گنڈا پور عمران خان کی وہ بہن جو اس عمر میں ان کے لیے جیسا کہ آپ نے تذکرہ کیا ایک اسٹرگل کر رہی ہیں، ہمیں ہر روز وہ نظر آتی ہیں اور ایک مشکل وقت ہوتا ہے اور یقینی طور پر ان حالات کا مقابلہ کرنا بھی مشکل ہوتا ہے. سو بالکل بکھر نہیں گئی اس وقت پاکستان تحریک انصاف بیانیے کے حوالے سے بھی اور آپسی جو ایک ٹرسٹ کا فقدان ہے اس اعتبار سے بھی، کارکن ہوں یا خود لیڈرشپ کے درمیان؟ اب اس پہ جواب دینا اگر آنیسٹلی دینا ہو تو مشکل ہے. میرے خیال میں کچھ سچائی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، اور اس لیے کچھ ٹائم سے میں یہ کہہ رہا ہوں، میں 4-5 ہفتے باہر بھی تھا کہ جو پی ٹی آئی کے اندرونی اختلافات ہیں یہ ہم ختم کریں گے تو پارٹی آگے جائے. میں نے خود محسوس کیا ہے نا فروری 8 کے بعد وہ ایک ٹائم تھا جہاں پہ پورے ملک کو پتا تھا کہ مینڈیٹ کے ساتھ کیا ہوا ہے، پارٹی اکٹھی جو ہے وہ پریشر ڈال سکتی تھی. ہمیں پتا تھا کہ وفاق نے اس وقت انویسٹیگیشن الیکشن پہ نہیں کرنی، ہم صوبے میں کر سکتے تھے. میں نے کہا جب میں عمران خان صاحب سے ملا انہوں نے بھی کہا وہ انویسٹیگیشن وہاں پہ نہیں ہوئی. آج ہمیں پتا ہے کہ عوام میں تو ہماری پوزیشن وہی ہے، لیکن اس نظام کا خیال ہے کہ وہ زیادہ مضبوط. تو ایسی انفیئر فائٹ جہاں پہ ایک نظام آپ کے خلاف قانون بھی استعمال کر رہا ہو اور جیسے 26 نومبر کو ہوا بندوق بھی استعمال کر رہا ہو. لیکن آپ کی قیادت کا کتنا بڑا فیلئر ہے جھگڑا صاحب؟ اس تقسیم کا کون ذمہ دار ہے؟ یہ قیادت کا کتنا بڑا فیلئر ہے؟ اب اس سے تو میں جو ہے وہ اپنے آپ کو بھی ایبزالو نہیں کروں گا ان دا سینس کہ ٹو بی فیئر، اگر آپ اپنے آپ کو قیادت کا حصہ سمجھتے ہیں، میں پولیٹیکل کمیٹی کا ایک ممبر ہوں، جہاں تک ہماری کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہونی چاہیے وہ رسپانسبلٹی میں آئی ول اون مائی ہینڈ اپ. اور میں آج خان صاحب کو کہوں گا کہ خان صاحب آپ نے میرے سے یہ عہدہ لینا ہے، آپ نے میرے سے جو عہدہ لینا آپ لے لیں، بیکاز ووٹ بھی ان کا ہے اور عوام کا ٹرسٹ بھی ان پہ ہے. اور میں نے تو پہلے دن سے سیاست میں آتے ہوئے یہ محسوس بھی کیا تھا، فیصلہ بھی کیا تھا کہ کبھی عہدے کی لالچ کے لیے سیاست نہیں کرنی چاہیے. میری چیف منسٹر صاحب کو بھی یہ نصیحت ہوگی کہ ان کا جو رول ہے وہ پاکستان کے 5 سب سے امپورٹنٹ پولیٹیکل پوسٹس میں ان کو لوگوں کے لیے جگہ بنانی چاہیے، ان کو جو ہے وہ پارٹی کو ساتھ ٹیک آن کرنا چاہیے، ان کو جو ہے جیسے ہم سب کو جو ہے وہ اپنا سینہ کرٹیسزم کے لیے بڑا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی، لیکن میں فی الحال جو ہے وہ اس پوزیشن میں تو نہیں ہوں نا کہ میں کسی کو زیادہ کچھ آفر کروں. میں تو ایک آپ جیسے ایک نارمل شہری ہوں. اپنا اوپینین دے دیں. جو 2 وزراء نے استعفیٰ دیا، صوبائی وزراء نے، یہ انہی کے لیے پیغام ہے گنڈا پور صاحب کے لیے؟ انہی پر عدم اعتماد ہے؟ آج کے دن کی خبر ہے؟ میرے خیال میں اس کی ڈیٹیلز نکل جائیں گی، اس لیے میں اس پہ کامنٹ آج نہیں کرنا چاہتا. جب یہ 2 وزیر بولے یا گورنمنٹ اپنا سٹانس دے شاید اس کے بعد زیادہ کلیئرٹی ہوگی. لیٹس ناٹ ایڈ فیول ٹو دا فائر. لیکن یہ اچھا نہیں ہے. اسد کیسر صاحب یا ان کے بھائی یا شارام ترکی یا ان کے بھائی ان کی کریڈیبلٹی پہ یا انٹیگریٹی پہ یا ان کی خان صاحب کی وفاداری پہ کوئی شک نہیں کر سکتا.
اب جھگڑا صاحب ٹو کنکلوڈ دس، حکومت اس وقت جو ہے وہ آپ لوگوں کی ایک طرف یہ تقسیم ہے، اب یہ ڈیبیٹ ہی تمام آپ لوگوں کی آپسی تقسیم کے اوپر بنی ہوئی ہے، ان کو آپ لوگوں کے الزامات کے برخلاف لیجیٹیمیسی مل رہی ہے، وہ دنیا سے انگیج کر رہے ہیں، گلوبل لیولز کے اوپر اس حکومت کا، اس کی قیادت کا نام لیا جا رہا ہے، سو یہ آپ لوگوں کی طرف سے جو مس مینجمنٹ ہے اسی کا نتیجہ نہیں ہے جس کا حکومت کو بہت فائدہ بھی ہوا ہے ڈومیسٹک لیول کے اوپر؟ آپ کسی حد تک ٹھیک کہہ رہی ہیں، اور اس میں جو ہے وہ ایز آئی سیڈ اگین بیرسٹر گوہر کو، سلمان راجہ کو، چیف منسٹر کو، ان سب کو دیکھنا پڑے گا، سب کی رسپانسبلٹی ہے، ہمیں تو کوئی عمران خان کے قریب بھی نہیں چھوڑتا نا، رائٹ؟ ان سب کی رسپانسبلٹی ہے کہ پارٹی کے اندر تقسیم، پارٹی کی کلیکٹیو اسٹریٹجی یہ ساری ٹھیک کرے۔ میں اس کلیکٹیو اسٹریٹجی میں کیا کرتا، کیا نصیحت دیتا اور کیا میں کر رہا ہوں، میں اس الیکشن کے سب سے بڑے افیکٹیز میں سے ہوں۔ میرا جو الیکشن ہے اس کے رزلٹ کے ٹیمپر ہونے کا جو ثبوت ہے اس پہ پی ایچ ڈی پیپرز لکھے گئے۔ کل میری جو ریٹائرڈ جج لال جان خٹک صاحب کے ساتھ 6ٹھی ہیئرنگ ہے، اس سے پہلے 1 سال جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ کے ایک جج کے ساتھ تھا۔ آج تک مینٹینیبلٹی پہ آرگیومنٹ شروع ہی نہیں ہوئے۔ آج سے 2 دن پہلے جو ہے وہ لال جان خٹک صاحب نے آخری وارننگ دی اپوزیشن کو کہ اگر وہ کل نہیں آئے تو وہ رول 142 143 استعمال کر کے پیٹیشنرز سے آرگیومنٹس ویسے ہی لے کے فیصلہ کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، ایک طرف تو حکومت جو ہے وہ کامن ویلتھ رپورٹ کو دباتی ہے، ٹھیک ہے، ایک طرف جب میں اینٹی کرپشن جاتا ہوں ابسا تو حامد جو سیکرٹری الیکشن کمیشن ہے وہ خط لکھتے ہیں کہ اینٹی کرپشن انکوائری کرپشن کی روکے، ایک طرف 602 دن ہو گئے، ایک بلیک اینڈ وائٹ کیس میں کوئی جو ہے وہ سنتا بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جھگڑا صاحب، آپ کے کیسز کے اندر یہ یقیناً یہ جو تضادات سامنے آ رہے ہیں اس کا بھی آپ نے تذکرہ کیا ہے، بہت شکریہ۔ تیمور جھگڑا صاحب ہمارے ساتھ ہیں، یہ مشورہ دیتے ہیں ایسی کو کہ دل بڑا کریں، دوسرے لوگوں کو ساتھ شامل کریں، کن کن کو شامل کریں اس کا آج تو انہوں نے تذکرہ نہیں کیا، آئندہ ضرور ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔